बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फैज़ रहमान ऑनलाइन शो ऑन यूट्यूब। हमने लास्ट वीक एक मीडिया का शो किया जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आई एम रियली वेरी थैंकफुल। फैज़ रहमान साहब की वो वीडियो मीडिया के हलकों में खुसूसन बहुत ज़्यादा पसंद की गई, जिसके लिए हम तमाम अफ़राद का बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि हमारे इस शो को लाइक कीजिए, हमारे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें, तो आपको इसके बारे में इल्म हो। थैंक यू सो मच। मेरे साथ मौजूद हैं वॉशिंगटन डीसी से फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? सर बिल्कुल ठीक-ठाक, और मैं ऑडियंस को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि फैज़ रहमान साहब वॉशिंगटन डीसी में ही हैं। जी हाँ, और एक अरसे से। और एक अरसे से 1985 से मेरा ख्याल है कि फैज़ साहब यूएसए हाँ में हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका एक्चुअली वाशिंगटन में मैं तकरीबन 2001 से यहाँ पर काफी अरसा वाओ! वाशिंगटन में काफी अरसा हो और गया। फैज़ रहमान साहब वीओए यानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस के सरबराह रह चुके हैं। इसके अलावा एआरवाई न्यूज़ के उन अफ़राद में शामिल हैं जिन्होंने एआरवाई न्यूज़ की ऑर्गेनाइज़ेशन को लीड किया, उसको जो वो एक नई और जदीद पैमाने पर एस्टैब्लिश हुई, उस टीम को इन्होंने लीड किया इन आई थिंक 2009 और 2008 आई 2007 and 8 8 एक्चुअली। यस, यस। 2006 से 2008, और उसमें मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़। बल्कि छोटी सी एक बात कि पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का मैं गालिबन बल्कि यकीनन पहला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ हूँ। उससे पहले सिर्फ डायरेक्टर न्यूज़ हुआ करते थे टीवी। खैर बहुत कम, मेरा ख्याल जियो, एआरवाई, और फिर उसके बाद समा आ गया था और दुनिया उसके कुछ दिनों बाद आया था। फिर अब तो खैर एक लाइन लग गई। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है शुरू की जाए बातचीत, और नाजरीन के लिए कुछ चीजें फराहम की जाएं जिस पर वो तबसरा भी कर सकें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सर, जी अली। बिल्कुल। सर मेरा ख़्याल है कि कंटिन्यू करते हैं उसी बात से जो हमने लास्ट वीक नादिया मिर्ज़ा के साथ मीडिया के मुतासिरीन या मीडिया की जो इंडस्ट्री हमारी तनज़्ज़ुली का शिकार है, उस पर हमने ख़ासी गुफ्तगू की थी, खैर हासिल गुफ्तगू हुई थी। तो अभी भी हमारे पास कुछ पिछले हफ़्ते से ख़बरें मौजूद हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में थोड़े कुछ उथल-पुथल हो रही है। योर टेक ऑन इट सर। जी, देखिए अली, पहली बात तो ये है कि वाक़ई वो एक बहुत अहम मसला था, और हम लोगों ने नहीं बल्कि गालिब हर कोई उठा रहा है। और उसका मुझे शदीद अफ़सोस है कि जिस अंदाज़ से जो मीडिया के लोग, वर्कर्स ख़ुसूसन सफ़र कर रहे हैं, वो एक इंतहाई, मैं समझता हूँ, गैर इंसानी एक रवैया है हमारा। न सिर्फ़ मीडिया की मालिकान की तरफ से बल्कि एक माशरे की तरफ से ओवरऑल। तो लेकिन एक अच्छी खबर ये आई है, और ये खबर हमारे दोस्त और हमारे मेहरबान जनाब नासिर बेग चुगताई, जिनको उर्फ आम में एनबीसी कहा जाता है, उन्होंने अपनी वॉल पर शेयर की थी कि बोल टीवी की इंतजामिया ने अदालत के फैसले के तहत तकरीबन 5 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया, और वो 5 माशाअल्लाह! करोड़ रुपए अदा किए जा चुके हैं, और गालिबन इस वक्त एक डिसबर्समेंट के मरहले में वो मामला मौजूद है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, एक बहुत बड़ी खबर है कि वो ड्यूज़ जो बहुत अरसे से बोल की इंतजामिया ने रोक रखे थे, वो किसी तरह से भी सही, लेकिन बहरहाल वो उनकी अदायगी शुरू हो गई है। और मुझे उम्मीद ये है कि और जो दूसरे जो चैनल्स हैं, छोटे-बड़े जो जो भी चैनल्स हैं, जहाँ पर हमारे वर्कर्स की अदायगी एक मसला है, उनको भी अल्लाह मियाँ तौफ़ीक दे, और वो इस मामले में कुछ दुरुस्त और मुस्बत पेशरफ़्त हमको दिखाएँ। बिल्कुल ठीक बात है सर। मतलब आई वाज़ एस्टोनिश्ड कि इतने बड़े-बड़े एंकर्स जो इतनी बड़ी वॉइस रखते हैं, उन तक ने सफ़र किया है। हम तो ये समझते थे कि आम वर्कर ही सफ़र कर रहा है, बट एवरीबॉडी। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए, मैं आपको बताऊँ, उसमें कुछ मेरे बड़े, बहुत आपने जो कहा ना, बड़े-बड़े कुछ जो नामी-गिरामी एंकर्स हैं, जो मेरे अपने बहुत करीबी दोस्त हैं, और मैं उनको मतलब उनका नाम लिए बगैर कहूँगा कि बहुत सौ की तनख्वाहें जो हैं आधी कर दी गई हैं। ओह! 70% तक तनख्वाहें कम की गई हैं, और मैं आपको कोई वॉव! छोटे-छोटे नामों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े नामों की बात कर रहा हूँ। और समझ सकता हूँ। नादिया ने गालिब ये बात हमसे शेयर की थी, खुद उनकी तनख्वाह जब वो एंकर थी टीवी पर, और अब उन्होंने पीटीवी जॉइन कर लिया है, तो उस वक़्त 6 महीने से उनको जी। तनख्वाह नहीं मिली थी।
اور جب 8 مہینے تک بات پہنچی تو پھر انہوں نے اس چینل کو خیر بات کہہ دیا. تو اور نادیہ ایک موقر نام ہے میڈیا انڈسٹری کا. ویری ٹرو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں ہو رہے ہیں. اور میں تو سمجھ رہا ہوں مجھے ابھی بلکہ ایک اور میرے دوست ہیں ان کی کال آئی تھی کراچی سے. وہ انہوں نے بتایا کہ وہاں پر یعنی جو جونیئر رپورٹرز ہیں وہ بیچارے جو ایک ہماری جو حکومت کی جو منیمم ویج ہے طے کردہ قانون کے تحت غالباً 17,500 منیمم ویج ہے جو کہ ایک مزدور کو دینا پڑتی ہے. تو میڈیا کے یہ رپورٹرز ان کو وہ تنخواہ بھی ان کو نہیں مل رہی. اس میں سے بہت سے بچے ایسے ہیں جو 14-15 ہزار روپیہ ماہانہ پر کام کر رہے ہیں, سڑکوں پر گھوم رہے ہیں, اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور ان کی جو ہے وہ کوئی اس طرح سے جو ہے وہ ان کو جو ایک عزت اور وقار اور جو مقام ملنا چاہیے, کم از کم ان کو صحیح معاوضہ جو ملنا چاہیے, جو منیمم ویج ہے پاکستان میں, وہ تک ان کو دینی چاہ رہی. بہرحال چونکہ ہم ایک اور بات یہ کریں گے کہ اس کو مختصر رکھیں گے اپنی گفتگو کو, اور کوشش کریں گے کہ 10 منٹ میں ہم اس کو ریپ اپ کر لیں. تو فرمائیے آپ کا نیکسٹ ٹاپک کیا ہے؟ سر میرا نیکسٹ ٹاپک ہے ریگارڈنگ کل ایک قرارداد پیش کی گئی اور وہ پاس بھی ہو گئی قومی اسمبلی سے, جو کہ ہمارا ملک میں ایک جو افراتفری چل رہی ہے, بچوں کے ساتھ جو غلط کاریاں اور وہ پرابلمز ہم لوگ فیس کر رہے ہیں, ایک دم سے ایک اس کا طوفان میڈیا میں بھی موجود ہے. ہم روز کی کوئی اس طرح کی خراب خبریں یا ایک منفی خبریں سنتے ہیں. تو اس پہ کل ایک قرارداد, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ ہم ان کو باقاعدہ سر عام پھانسی کی سزائیں دی جائیں. اچھا دیکھیے اس میں 2-3 باتیں اہم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک قرارداد ہے, یہ کوئی قانون نہیں بنا یا کسی قانون میں ترمیم نہیں کی گئی. یہ ایک کلیکٹیولی ایک آپ کی مقننہ نے یعنی آپ کی لیجسلیچر نے اپنا ایک اوپینین دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو برسر عام پھانسی دی جائے. تو یہ ایک بات کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بائنڈنگ قرارداد نہیں ہے, یہ لا نہیں بنا, ایک اوپینین نمبر 1. اچھا نمبر 2, اب آئیے اس بات پہ کہ دیکھیے کسی بھی مسئلے کے 2-3-4 حل ہوتے ہیں, اور ان میں سے اکثر جو حل ہم فرسٹ جو ہمارا ایک جسے کہنا چاہیے جو ایک فطری طور پر جو جس پر جمپ کرتے ہیں وہ جذباتی حل پر ہم سب سے پہلے پہنچتے ہیں. تو اس پہلو کے بھی یہ 2 بہت بڑے حصے ہیں. اگر ہم ایک جذباتی حل کے طور پر ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے جذباتی حل تو یہی ہے, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ انتہائی قبیح فعل جو بچوں کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور یہ بات یاد رکھیے علی, یہ ہمارے معاشرے کا, پاکستان کے معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا ایک مسئلہ ہے. جو چائلڈ پورنوگرافی کا جو مسئلہ ہے, آپ معلوم ہے امریکہ میں, یورپ میں ایک بہت بڑا ایک وہ ہے. لیکن یہاں پر چونکہ قوانین بڑے موجود ہیں, اور نہ صرف موجود ہیں قوانین بلکہ ان پر عمل کر کے انفورس کیا جاتا ہے, ان قوانین کو لاگو کیا جاتا ہے, لوگ پکڑے جاتے ہیں اور پھر ان کو سزائیں دی جاتی ہیں. تو اب آئیے اس کی طرف کہ ہم اس مسئلے کو, جو کہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے ظاہر ہے, اور اس میں ہر ملک میں ہر ایک قوم میں یہ بات ایک مختلف ذرائع سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان میں ہم لوگ چونکہ اتنے پریشان ہو چکے ہیں اپنے حالات سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مسئلے کا فوری کوئی حل مل جائے, اور اس مسئلے کا فوری حل یہ ہے کہ بس لوگوں کو پکڑو, جیسے پکڑے جائیں ان کو پکڑ کے لٹکا دو. دیکھیے یہ وہ تمام باتیں ہیں جس سے میں کوئی وہاں کے جو عوام ہے اور ان کا ایک ظاہر ایک اوپینین ہے, تو میں اس کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہتا. ایک حل ہے, لیکن یہ وہ حل ہے جو کہ جنگوں کے زمانے میں ہوا کرتا تھا, یا وہ قومیں جو آج بھی جو جب انقلاب سے گزرتی ہیں, کسی بڑے سے انقلاب سے اور جنگی حالات میں ہوتی ہیں, تو وہ یہی کرتی ہیں کہ فوری انصاف اور فوری مقدمہ اور فوراً جناب سزا پر عمل درآمد. ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے, سعودی عرب کی مثال ہمارے پاس ایک مثال کے طور پر وہ ایک مثالی ریاست نہیں ہے ہمارے لیے. وہاں کا نظام حکومت, وہاں کی روایات, وہاں کی جو ایک اس وقت جو قبائلی جو طریقہ کار ہے وہ پاکستان کے سے مطابقت نہیں رکھتا. پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کئی گنا ایک زیادہ جمہوریت پسند اور ایک وسیع الخیال اور ایک براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو. بہرحال اپنے میں پوائنٹ کی طرف آتے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس حل کو میں فوری طور پر اور مکمل طور پر رد نہیں کرنا چاہتا, لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو لٹکا دیں گے برسر عام
اور وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. چلیے ایسا بھی کر کے دیکھ لیں, 1 سال ایسا کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم 1 سال وہ تمام لوگ جو کہ پکڑے جائیں گے ان کو بجائے پردے میں رہ کے جیل کے اندر پھانسی دینے کے ہم ان کو چوک میں لا کے پھانسی دیں گے. میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کہ 1 سال بعد بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ جو ہے صرف اس وجہ سے کہ 2-4 پھانسیاں انہوں نے دیکھی وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے. یہ ایک پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. جیسی ایک سمندر کی جو لہر ایک ساتھ اٹھتی ہے اور ایک ساتھ بیٹھتی ہے, تو یہ ہمارا بھی یہی وہ مسئلہ ہے کہ اس کو آپ جب تک کہ معاشرے کے جو تمام پہلو ہیں ان کو آپ مطلب ان سے برسرے پیکار نہ ہو, وہاں پر آپ چینجز نہیں لے کے آئیں گے. دیکھیے تعلق کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ چھٹ جاتے ہیں, لوگ اس لیے چھٹ جاتے ہیں کہ پولیس صحیح کام نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے, اور پروسیکیوشن کا ایشو لوگ ہے, پروسیکیوشن کا ایشو. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک ویسٹ میں خصوصاً امریکہ میں ایک بہت بڑا ایک ایکسپریشن ہے, آپ کو جب بس میں بیٹھیے, ٹرین میں بیٹھیے, ایئرپورٹ پر ہو, وہاں یہ لکھا جاتا ہے کہ سی سم تھنگ سے سم تھنگ, سی سم تھنگ سے سم تھنگ. اگر آپ کچھ دیکھیں تو کچھ بولیں. ہمارے پاس لوگ بولتے نہیں ہیں. ہمارے معاشرے میں ہم نے ایک دوسرے کے زبان پر زپس لگا رکھی ہیں. ہم کو ہم کو ہر چیز پہ دیکھیں, اگر آپ ایون آپ قوم کے سطح پر آپ بات کرتے ہیں, نہیں جی ہماری بدنامی ہوتی ہے, محلے کے بجائے نہیں جی ہماری بدنامی ہوتی ہے, خاندان کے لیول پہ نہیں جی ایسی کوئی بات کرتے ہیں کہ ہماری بدنامی ہوتی انفارچونیٹلی ایسے ہے. ہی ہے جی. لوگ بات نہیں کرتے, لوگ بولتے نہیں ہیں, لوگ ایک دوسرے کو واش نہیں کر رہے ہیں. لوگوں میں ایک دوسرے سے جو ایک وہ برادرانہ اور ایک جو محلے کی جو وفاداریاں ہوتی تھیں, محلے داریاں ہوتی تھیں, وہ ختم ہو گئی ہیں. اگر آپ ایک دوسرے کے بچوں کو, مجھے یاد ہے کہ جب میں کراچی میں جب میں وہیں پلا بڑا ہوں, تو جب ہمارے جو آس پاس کے جو لوگ تھے, جو انکل اور آنٹیاں, وہ ہمارا خیال کرتے تھے اور ہم سے پوچھتے تھے میاں یہاں کہاں بیٹھے ہو تم, وہاں کیا بیٹھے ہو, یہاں کہاں نظر آ رہے ہو. تو آپ کو پوری معاشرے میں تبدیلیاں لانا پڑیں گی. آپ کو یہ بتانا پڑے گا, صرف پروسیکیوشن بھی بہت دور کی بات ہے. ایک آپ خاندان میں آپ کیا بچوں کے ساتھ ماں باپ کا, ان کے بڑے بہن بھائیوں کا کمیونیکیشن کیسا ہے؟ کیا ایک بچہ اپنے اندر وہ صلاحیت اور وہ حوصلہ رکھتا ہے کہ وہ جب ایسا اس کے ساتھ کوئی قبیح فیل کیا جائے, اللہ کرے کہ وہ بچ جائے اس قبیح فیل کے بعد, وقت یہ مردود جو ہے وہ تو اس کو بیچار بچوں کو مار دیتے ہیں, لیکن ایون جو بچے بچ کے واپس گھروں میں آتے ہیں تو وہ ڈر اور خوف کے مارے اپنے لوگوں سے بھی بات نہیں کر پاتے. جی بالکل. اور وہی داغ اور وہی, بلکہ وہ تو چھوڑیے بچے, چھوڑیے بڑے. اب ہمارے جو ایک مشہور ابھی ایک واقعہ چل رہا ہے, ایک صاحب ہیں جنہوں نے ایک دوسرے بڑے مشہور صاحب پر ایک مرد نے ایک دوسرے مرد پر الزام لگایا کہ مجھے 13 سال پہلے مجھے ریپ کر دیا گیا تھا. 20 بچوں والے تھے اس وقت, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب ہمارے معاشرے کا اوور آل ایک رویہ یہ ہوگا کہ آپ معاشرے کو کھولیں گے نہیں, معاشرے اور جو جھوٹا امیج ہے, ایک ہمارا جھوٹا وقار ہے, اس کو ہم کوشش کریں کہ نہیں بس اس کو سنبھالے رکھیں. ہماری پگڑی سنبھال جٹا کہ جیسے بس وہ پگڑی ہماری برقرار رہے, لیکن ہمارے پر کوئی ایسا داغ نہ لگے کہ خدا نخواستہ ہمارے کسی بھی بچے کے ساتھ ایسا. اور اس میں بیچارے بچوں کے ساتھ دیکھیے سب سے بڑا جو مظلوم طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا اور پوری دنیا کے, میں بتا رہا ہوں, بچے ہیں جو کہ مستقبل کے, ہم کہتے ہیں مستقبل کے معمار ہیں. یقیناً ہے مستقبل انہیں سنبھالنا ہے, ان کو ہی آگے آ کے کوئی ایک بچہ آ کے اسی طرح سے ایک آئندہ 5-10 سال میں ایسی کوئی ویڈیوز بنائے گا, کوئی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوگا, کوئی پریزیڈنٹ بنے گا, کوئی وزیر بنے گا, کوئی سفیر بنے گا. یہی بچے ہیں نا جو آگے بڑھیں گے. اگر آپ ان بچوں کو ایک صحیح ماحول نہیں دیتے, ان کو پروٹیکشن نہیں دیتے, تو پھر آپ جو ہے اپنی قوم کے ساتھ کوئی بہتر سلوک نہیں کر رہے. اور میں یہی میرا ایک بہت بڑا ایک میسج ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں جذباتی فیصلہ ضرور ہے, اپنی جگہ ہے, اس کو بھی کر دیکھیں, آزما کے دیکھ لیں, لیکن یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے جب تک کہ معاشرہ بحیثیت مجموعی اس قبیح جرم کے خلاف باقاعدہ ہر سطح پر, ہر لیول پر ایک کوئی قدم نہیں اٹھاتا, کوئی اقدام نہیں کرتا, آپ کوئی مثبت نتائج نہیں لے سکتے. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک. اللہ ہم سب کو بہتری کے معاملات کی طرف لائے. آج کے اس ویڈیو کا آخری ٹاپک ہے میرا خیال, کیونکہ ہم خاصا ٹائم کے کلوز ہو رہے ہیں اپنے, کہ جیسا آپ نے کچھ دنوں پہلے ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ نے یہ بات بیان کی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امپیچمنٹ بہت سٹل ہو جائے گی اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو ویسے ہی ہوا,
اس متعلق میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر کیسے ہو رہا ہے, کیا ہوا یہ, واٹس دا اپڈیٹ؟ ہاں دیکھیے تھینک یو ویری مچ علی. دیکھیے اس میں مختصراً جو میں جو کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو جلدی سے ریپ اپ کریں. جی اچھا اب ہوا یہ تھا کہ ہاؤس نے یعنی ایوان نمائندگان نے ان کو امپیچ کیا, یعنی ان پر فرد جرم عائد کر دی 2 آرٹیکلس کی کہ جنہوں نے اپنے ابیوز آف پاور کی ہے اور obstruction آف جسٹس کی. اور اس کے بعد سینٹ میں ان کا ٹرائل ہوا اور وہاں باقاعدہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے اس کو پریزائڈ کیا, اس مقدمے کی صدارت کی, اور جو ہر جو سینیٹر تھا وہ ایک جیورر تھا. چونکہ یہ مسئلہ پولیٹیکل مسئلہ تھا تو سب کو معلوم تھا کہ یہ نہیں ہونا. تو بہرحال ان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے ریپبلکنس کی کہ کوئی ایک بھی ریپبلکن سوائے ایک ریپبلکن سینیٹر مٹ رومنی کے علاوہ تمام ریپبلکن سینیٹرز نے ان کے حق میں ووٹ دیا کہ ان کو مقدمے سے بری کر دیا جائے. تو باقاعدہ بری ہو گئے, باعزت بری ہو گئے. وہ تمام الزامات سینٹ کی حد تک غلط ثابت ہوئے ہیں, اور وہ اب جو اس سال جو الیکشنز ہونے والے ہیں تو ظاہر ہے ایک بہت ہی فاتح کے طور پر اس میں جائیں گے ان الیکشنز میں. دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی کا حال تھوڑا سا پتلا ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی کوئی ایک واضح کینڈیڈیٹ کو امیدوار ابھر کے سامنے نہیں آیا ہے, اور جو امیدوار ہیں ان میں بہت سی کمزوریاں ہیں. جو بائیڈن صاحب بہت شدید طور پر ٹارنش ہوئے ہیں کئی لحاظ سے, اور ان کی عمر بھی زیادہ ہے. برنی سینڈرز بہت پاپولر ہیں لیکن اس کے اپنی ایج اور اپنی بیماری کی وجہ سے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ان کو دل کا دورہ پڑا تھا. دوسری طرف جو ہمارے جو پیٹ بٹجیج ہیں, ان کا نام بھی لاسٹ نیم بڑا مشکل ہے, تو وہ ہیں تو اچھے پاپولر ہیں لیکن گے ہیں اوپنلی. اچھا اس کے علاوہ پھر دوسری جو ہیں وہ خواتین ہیں اور بہت ہی زیادہ الٹرا لبرل کے طور پر سامنے آئی ہیں, ان کی تمام جو پوزیشنز ہیں. تو اب تک ڈیموکریٹک پارٹی بڑی خلفشار کا شکار ہے میرے نزدیک, اور ٹرمپ صاحب جو ہیں اس ٹرائل سے بری ہو کر بہت مضبوط ایک ریپبلکن کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں. دیکھیے کیا ہوتا ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کے لیے مشکلات بڑی ہیں, وہ بھی ان کا امیج بہت ٹارنش ہوا ہے. بہت سے لوگ جو انڈیپینڈنٹ ووٹرز تھے وہ غالباً اب نظر ثانی کریں گے اپنی پوزیشن پر. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کے لیے بہت اچھا چانس ہے, بشرطیہ کہ وہ ایک اچھا کینڈیڈیٹ سامنے لے کے آئیں جس کو تمام لوگ ووٹ دے سکیں. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. آئی تھنک ہم آج کا شو اسی ٹاپک اور اسی موضوع پر ریپ اپ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میں تمام ویور سے شکریہ ادا کروں گا ایک دفعہ پھر کہ آپ ہمارا اس شو کو پسند کر رہے ہیں اور ہماری ویورشپ بہت اچھی ہے. تھینک یو سو مچ, کیپ لائکنگ اس. فیض رحمان صاحب کی تمام سوشل آئی ڈیز تھوڑی دیر میں یہاں اسکرول کر جائیں گی. فیس بک اور ٹویٹر کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے. Thank you so much for watching this video and I hope کہ we are up to your standards. Thank you. بہت بہت شکریہ علی. ناظرین بہت بہت شکریہ. Please do subscribe to it. Thank you so much.